बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग से पहले ही अपनी साख को इस हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं, बल्कि ख़राब कर चुके हैं कि अब वो मुज़ाकरात की सदाएँ लगा रहे हैं और कोई उनकी बात संजीदगी से सुनने को तैयार नहीं है। किसी को इस बात पर एतमाद ही नहीं है कि ट्रंप मुज़ाकरात वाकई चाहते हैं। ईरान ही नहीं, दुनिया का कोई मुल्क अमरीकी ऑफ़र पर गौर नहीं कर रहा। सब यही समझते हैं कि ये ट्रंप की एक नई चाल है। सदर ट्रंप खुद ही कोई ऑफ़र करते हैं और फिर खुद ही उसके मस्बत और मनफी पहलुओं पर राय भी देने लगते हैं। मतलब एक सच्ची बात बताऊं नाज़रीन, आप ज़रा गौर फरमाएं कि जंग में असल रोल जो होता है वो लीडर का होता है। वो उस कौम का जो सदर या वज़ीर है जो पूरी कौम को लीड कर रहा होता है। इस सारी जंग में जो सबसे नॉन सीरियस कैरेक्टर आपको नज़र आता है वो ट्रंप है। वो बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे कमरे में बैठे वो खुद ही शतरंज, अकेले बैठे शतरंज खेल रहे हैं। इस तरफ भी वो खुद ही चाल चलते हैं और फिर इधर बैठ के दूसरी चाल भी चल लेते हैं। अजीब व गरीब सही उनकी। और सबसे बड़ी बात जो आपको कि उनके बयानात में तो खामी और सुकम मौजूद ही हैं, वो नज़र आ रहे हैं। जैसे अमरीकी पोजीशन जो है वो अजीब व गरीब होती जा रही है। सबसे बड़ा मसला जो है वो उनकी नॉन सीरियस बॉडी लैंग्वेज है। वो 4 घंटे पहले किसी और लबो लहजे में बात कर रहे होते हैं और 2 घंटे के बाद बिल्कुल उनका लबो लहजा तब्दील होता है। ये जंग के दिनों में एक लीडर का रोल और बॉडी लैंग्वेज नहीं कहलाई जा सकती। कामयाब लीडर की बॉडी लैंग्वेज बहरहाल ये नहीं होती जो सदर ट्रंप की है। मतलब अजीब व गरीब। अभी मैं बयान सुन रहा था, कह रहे थे कि जी वो मैं तो इस जंग को 4 से 6 हफ्ते के दौरान ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे और बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। मैं इन गैर ज़रूरी कामों में उलझ कर रह गया हूँ। भाई अगर इतने ही गैर ज़रूरी काम थे ट्रंप साहब, आपको ये इतना ही गैर ज़रूरी काम था जंग छेड़ना, तो किस अहमक ने आपको मशवरा दिया था ये इस काम का? और कौन से आपने ज़रूरी काम अब आपको याद आ गया है जो पहले आपको याद नहीं आया था? मतलब कौन सी आपने हांडी चूल्हे पे चढ़ा दी और अचानक आपको याद आया है कि पुट का गोश्त लेना तो मैं भूल ही गया, मैं वो लेने जा रहा हूँ? खुदा का खौफ करें। आपने पूरी दुनिया के अमन को दाव पे लगा रखा है। आपने पूरी दुनिया की जो इक़्तिसादियात है उसको गर्दन से दबोच लिया है इस जंग ने। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज और बयानात के बाद आपको सपोर्ट करना आलमी रहनुमाओं के लिए भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। मतलब अब देखें ना कि अब उनका कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और ईरानी क़यादत जो है वो डील नहीं करती तो हमारे हाथों मरेगी, डील करती है तो उसे अपने लोग मार देंगे। ये बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स आप बात कर रहे हैं। दुनिया इस पर आपका मजाक उड़ा रही है। इस वक्त ईरानियन जो लीडरशिप है उसको अपनी पब्लिक ही की तो दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्ट हासिल है और आप उसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि लोग उनको मार देंगे। और लोग उन पर जान निछावर कर रहे हैं। ट्रंप साहब आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? पूरी दुनिया देख चुकी है कि ईरान में जब भी किसी आम रहनुमा की शहादत हुई है पूरी कौम सड़कों पर निकल आई है और अपने रहनुमाओं को उन्होंने खराज अकीदत पेश की है। अब तक की जंग में अमेरिका ने पहाड़ जैसी स्ट्रेटेजिक गलतियां की हैं, जिनमें सबसे बड़ी गलती जो है वो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अली लारिजानी को शहीद करना है। अब अमेरिका को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है लेकिन आए बाएं शायद से काम ले रहे हैं। उसने ईरान के तमाम अहम रहनुमाओं के सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। इन हालात में अमेरिका से फिर मुज़ाकरात कौन करेगा? भाई सरों की तो आपने कीमत मुकर्रर कर रखी है सरों की, तो फिर मुज़ाकरात के लिए तो कोई लीगल आदमी सामने आना चाहिए ना। फिर बाद में एहसास हो ये तो गलत ब्लंडर हो गया। अमेरिका ने इस गलती का फिर जो एतराफ़ है या करेक्शन वो इस तरह की है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का नाम जो है वो मतलूबा अफराद की फहरिस्त से वक्ती तौर पर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई तो ईरानी क़यादत सामने आ सके। मगर अमेरिका के इस इक़दाम को भी कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, बल्कि जिन 2 रहनुमाओं के नाम मतलूबा अफराद की फहरिस्त से निकाले गए हैं उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा ख़तरे में अब महसूस हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ सालसी की पेशकश की है बल्कि इस पर बहुत संजीदगी से काम भी किया है और इसको सराहा भी जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी शराइत ईरान तक पहुँचा दी हैं और जवाब में ईरानी जवाब भी पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को पहुँचाया गया। ख्याल है कि अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगरचे ईरान के अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी जो तर्जमान हैं वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बकाई,
ان کا کہنا ہے کہ ہمیں امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا ہے. ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا. مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی، اور ذرائع کے مطابق ایران کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اس کے جو نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد گئے، اسرائیل حملہ کر کے انہیں مار دے گا، جس کا اظہار انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کر دیا، جس پر پاکستانی حکومت نے سخت وارننگ جاری کی، اور بڑی بروقت پاکستان نے یہ وارننگ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایرانی سفارتکاروں پر ایسا کوئی حملہ جس طرح گزشتہ سال قطر میں فلسطینی نمائندوں پر اسرائیل نے کیا تھا، ایسا حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسے ایسے کسی کام کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، جس کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ بہترین اور بروقت اقدام ہے، اور جس کے بعد اسرائیل میرا خیال ایسی وارننگ دینے کے بعد اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچے گا. اچھا ناظرین، ایک طرف مذاکرات کا شور ہے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں خاموشی کے ساتھ آنے والے دنوں کی جنگ کی تیاریاں بھی جاری ہیں. امریکہ اپنے فوجیوں کو خلیج فارس میں جمع کر رہا ہے. خدشہ ہے کہ جیسے ہی مذاکرات کی ناکامی کا مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہوا، تو امریکہ کا پہلا جو جنگی اقدام ہے وہ ایران کے جزیرہ خارق پر قبضے کی کوشش سے ہوگا. ایران نے بھی ممکنہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے پیش نظر اس جزیرے پر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. امریکی میڈیا ہی خود بتا رہا ہے کہ ایرانی فورسز نے اس جزیرے پر بڑی تعداد میں کندھے سے فائر کیے جانے والے راکٹس کی ایک بڑی کھیپ پہنچا دی ہے، جبکہ جزیرے کے ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. اور ایرانی مسلح افواج نے اس جزیرے کے اطراف میں انسانوں اور گاڑیوں سے ٹکرانے والی سرنگوں کی تنصیب کا کام بھی مکمل کر لیا ہے. کر لو حملہ. اچھا ناظرین، یہ ایک خام خیالی ہے کہ جنگ بندی اور امن کا قیام جو ہے یہ جلد ہو جائے گا یا 2-4 دن میں ہو جائے گا. مطلب آپ دیکھیں نا ناظرین، کس بنیاد پر جنگ بندی ہوگی؟ ایران کہہ رہا ہے کہ جی ضمانتیں مہیا کریں تو کہ جی پھر سے حملہ نہیں ہوگا، تباہی کا ہرجانہ دیا جائے، امریکی اڈے علاقے سے ختم کیے جائیں. مگر یہ سب کچھ کون کرے گا؟ مستقبل میں جنگ نہ ہونے کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ پاکستان یا مصر یا کوئی ایسا ملک تو ضمانت نہیں دے سکتا. یہ خالی ٹرمپ کی زبان پر کون بھروسہ کرے گا؟ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں. مطلب ایرانی تو کم از کم زبان پر بھروسہ نہیں کریں گے. انہوں نے ٹرمپ کو بہت دفعہ دیکھ لیا ہے، آزما لیا ہے، اور وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اس لیے مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ناظرین جب تک چین اور روس ان مذاکرات کا حصہ نہ بنے. مگر ٹرمپ کیسے برداشت کرے گا کہ روس اور چین مذاکرات کا حصہ بن جائے؟ ٹرمپ جو یوکرین کی جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر دباؤ ڈال رہا تھا، اب جنگ بندی کے لیے روسی شرائط کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے اپنے ساتھ امریکہ کی جو سفارتی اور ثالثی والی پوزیشن ہے اس کو بھی برباد کر لیا. اچھا ناظرین، آپ دیکھیں کہ ٹرمپ ایسے وقت میں مذاکرات کا راگ الاپ رہا ہے جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب امریکہ جنگ تو جاری رکھ سکتا ہے، مگر اس کے پاس ایران کے جوابی حملوں سے بچنے کے لیے دفاعی چھتری باقی نہیں رہی. اب اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اتنا نقصان ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے اس کا سیاسی خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے اب ٹرمپ صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوجی طور پہ، دفاعی طور پہ ایران کو بالکل ختم کر دیا. بھائی ختم کر دیا تو پھر کہانی باقی کیا رہے گی آپ کے پاس؟ پھر کیوں ایویں باما لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ ٹرمپ صاحب مان جاؤ، پھنس گئے ہو. بہرحال خلیج میں ناظرین امریکی بیسز کی اس وقت حالت یہ ہے کہ یہاں پر تعینات تمام امریکی فوجی جو ہیں وہ ورک فرام ہوٹل پر مجبور ہو گئے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایرانی حملوں کے باعث 13 امریکی اڈوں پر بڑی تباہی ہوئی ہے، اور امریکی اڈے ناقابل رہائش ہو چکے ہیں. کویت میں امریکی اڈا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. امریکی اڈوں پر اس وقت صرف پائلٹس اور کچھ الیکٹریشنز اور ٹیکنیشنز موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کی بھی کیوں مانگ رہا ہے، یا کیوں وہ 2 گھنٹے بعد اپنا بیان بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اچھا ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود ایران کے پاس اب بھی اس جنگ میں کھیلنے کے لیے اتنے کارڈز ہیں جو پورے خطے کو غیر معینہ مدت تک مصیبت میں ڈالے رکھ سکتے ہیں.
اب تک جنگ میں ایرانی حملوں سے گلف ممالک کی تیل اور گیس کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے. یو اے ای میں سیاحت اور سرمایہ کاری زیرو پہ آ گئی ہے آبویسلی، مگر وہاں زندگی اس کے باوجود چل رہی ہے. ایران کا اگلا ہدف جو ہے وہ خلیجی ممالک میں پینے کے پانی کے ذخائر ہو سکتے ہیں. پورے گلف کا انحصار ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ ہے. اب ناظرین یہ وہ پلانٹس ہیں جو سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں. اگر ان پلانٹس کو ہدف بنایا گیا تو پورے گلف میں کہیں بھی پینے کا پانی میسر نہیں ہوگا. اس لیے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ٹرمپ نے بغیر منصوبہ بندی صرف نتنیاہو کی خواہش پر حملہ کر دیا. اب ہر روز یہ حقیقت یہاں ہو رہی ہے کہ خلیجی ممالک بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہیں. ایران کو ان سب کمزوریوں کا علم ہے، اس لیے وہ کسی امریکی دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہا. اسی لیے تو ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ خوفزدہ، خوف تو ان کے کسی بیان کے کسی ایک لفظ کے ایک حرف سے نہیں نظر آتا، ایک حرف میں نظر نہیں آتا. سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس ٹون میں، کس بنیاد پہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایرانی قیادت جانتی ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے، ایک فیصلہ پورے گلف میں زندگی مشکل بنا دے گا. یہی نظر آتا ہے. ٹرمپ کی احمقانہ لڑائی نے امریکی وقار کو خلیج فارس میں غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ صرف ابھی ابتدا ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا ناظرین، کہتے ہیں ہر بحران میں کچھ اپرچونٹیز یا مواقع بھی چھپے ہوتے ہیں. ایران پر امریکی حملے نے جہاں پورے خطے میں تباہی مچائی ہے، وہیں اس بحران میں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے. دنیا بھر میں تیل کے بحران کو دیکھتے ہوئے امریکی صدر نے خود 1 ماہ کے لیے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں. یہی وہ موقع ہے جو پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکال سکتا ہے. اگر پاکستان ایران سے تیل لینا شروع کر دے تو پاکستان میں تیل کی قیمت 70 روپے سے 100 روپے لیٹر تک آ سکتی ہے. پاکستانی حکمران اگر واقعی کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ موقع ہے کہ اس 1 ماہ کے دوران ایران سے اتنا تیل خرید لیا جائے جو اگلے 6 ماہ کی ضروریات کے لیے کافی ہو. بھارت تو اس موقع سے غالباً فائدہ اٹھا بھی رہا ہے، مگر ہماری جو ہے حکومت نے پتہ نہیں ابھی تک اس سلسلے میں کچھ کیا ہے یا نہیں. لیکن ہندوستان نے پیش رفت کی ہے، لیکن ہندوستان کو میرا خیال تیل کے حوالے سے اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہم سے زیادہ ہی ہیں ویسے. اچھا ناظرین، عمران خان کے بیٹے سلیمان خان اور قاسم خان نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے اجلاس میں شرکت کی اور اپنے والد پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بتایا. قاسم خان نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید ہیں. وہ ایک ایسے نظام کا بنیادی نشانہ ہے جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک سنگین جرم سمجھتا ہے جسے کچل دینا چاہیے. میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زیادہ عرصے سے نہیں دیکھا. انہیں تنہائی کی قید میں رکھا گیا ہے، ایک ایسی چکی میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم کبھی بھی اس طرح کے اداروں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم قدم اٹھائیں. ہم اس وقت خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے جب ہمارے والد کی صحت بگڑ رہی ہے اور انہیں ہم سے دور رکھا گیا ہے. قاسم خان نے اپنے والد پر ہونے والے مظالم کے باوجود یہ کہا کہ میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والد کی طرح میں بھی GSP پلس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے عوام کو اس کے رہنماؤں کی اقدامات کی سزا نہیں ملنی چاہیے. تاہم پاکستانی حکومت کو بھی ان 27 عالمی معاہدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا جن کی پابندی کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے. قاسم خان نے مزید کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ عمران خان ڈیل کر کے آپ کے پاس انگلینڈ آ جائے. واہ. قاسم خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے والد دیگر سیاسی قیدیوں کو جیل میں چھوڑ کر آئے تو اپنی نظروں میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اب وہ اس طرح جی نہیں سکیں گے. کلاسیکل جملہ. حالات نے عمران خان کے بیٹوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست اور سفارتکاری کے میدان میں ناظرین لا کھڑا کیا، اور پتہ نہیں وہ اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں وہ اگر آج بھی پاکستانی سیاست میں آنے کا اعلان کر دیں تو پوری قوم انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لے گی. اچھا ناظرین، لگتا ہے عمران خان کے بیٹوں کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں جانے کی جو یہ تقریر اور جو فیصلہ تھا وہاں پہ، یہ بڑا دور رس نتائج کا حامل ہے. ایک دم سے حکومت کے تمام حامی اور صحافی وزراء جو ہیں وہ باہر نکل آئے.
انہیں تنقید کے لیے کچھ اور نہیں ملا تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کے اقوام متحدہ میں پیش ہونے سے پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا. حالانکہ قاسم خان و زلفی بخاری نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان کے GSP سٹیٹس کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. دو ٹوک انداز میں کہا. اس کے باوجود عطا تارڑ صاحب 1.5 گھنٹہ پورا زور لگا کر عمران خان کے بیٹوں کے خلاف اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنانے کی کاوش اور کوشش فرماتے رہے, جسے دیکھ کر مطلب اور سن کر اور دیکھ کر مطلب ہنسیاں آ رہی تھی. بہرحال سرکاری اثاثے جس طرح قاسم خان اور سلیمان خان کے خلاف میدان میں نکلے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگ قاسم اور سلیمان خان کو پاکستان کا اگلا لیڈر بنا کے چھوڑائیں گے. اچھا ناظرین, وہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا تحریک انصاف کی پنجاب میں کوارڈینیٹر عالیہ حمزہ کو گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا. عالیہ حمزہ پہلے لاہور میں اپنے گھر آئی تھیں اور اس سے پہلے وہ پنجاب میں نہیں تھیں. غالباً گھر میں ان کے بچوں کا کوئی مسئلہ تھا جس کے لیے وہ آئی تھیں. عالیہ حمزہ کے خاندانی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات پولیس اور مختلف اداروں کے 25 سے 30 اہلکاروں نے ان کے گھر پہ دھاوا بولا اور عالیہ حمزہ کو گرفتار کر کے لے گئے. ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے. انہیں 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی جا چکی ہے. اچھا ناظرین, آخر میں کچھ اشعار ہیں. شاعر کا نام میں نہیں جانتا, شعر بہت خوبصورت ہے. سنو درویش لوگوں میں بڑے اسرار ہوتے ہیں, سنو درویش لوگوں میں بڑے اسرار ہوتے ہیں, شجر جو پھل نہیں دیتے وہ سایہ دار ہوتے ہیں, شجر جو پھل نہیں دیتے وہ سایہ دار ہوتے ہیں. نکالو تیر ترکش سے مجھے کچھ پھول رکھنے دو, نکالو تیر ترکش سے مجھے کچھ پھول رکھنے دو, کہ عداوت میں بھی محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں. یہ دستاروں کے شملے تو بس ہوتے ہیں دکھاوے کے, یہ دستاروں کے شملے تو بس ہوتے ہیں دکھاوے کے, جو سرداری کے قابل ہوں تہی دستار ہوتے ہیں, جو سرداری کے قابل ہوں تہی دستار ہوتے ہیں. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.